अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास आपके लिए दो बहुत ही अहम तरीन ख़बरें हैं। आपके साथ बहुत ही अहम तरीन दो स्टोरीज़ शेयर करेंगे और दोनों की दोनों स्टोरीज़ अब की हैं, इसी हफ्ते की है और इनका आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। कुछ रोज़ पहले हमने खबर देखी जिसमें ये बताया गया कि अर्जेंटीना पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारों की डील कर चुका है और अर्जेंटीना पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के जो तैयारे हैं, जो पाकिस्तान के लेटेस्ट तैयारे हैं, डबल सीटर हैं और बाकी हर लिहाज से बेहतरीन तैयारे हैं, वो पाकिस्तान से ख़रीदना चाहता था और डील कर चुका है। उसके बाद दूसरी खबर हमारे पास ये पहुंची, पूरे पाकिस्तान में हंगामा हुआ और न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान से चली गई। परसों की बात है जब न्यूजीलैंड टीम ने मैच खेलने से कुछ घंटे पहले ये बात कह दी कि हम लोग नहीं खेलना चाहते और हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इन दोनों खबरों का आपस में क्या ताल्लुक है। और मैं आपको ये बात बता दूं, जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। आपको ये भी बताएंगे कि न्यूजीलैंड के वापस जाने के पीछे बरतानिया का क्या किरदार है और बरतानिया क्यों नहीं चाहता कि पाकिस्तान अर्जेंटीना को JF-17 थंडर तैयारे फ़रोख्त करे, और JF-17 थंडर तैयारों का पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ के साथ क्या ताल्लुक है। ये सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में हम बताएंगे, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अर्जेंटीना ने पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदने का फैसला किया है। इस वाले से खबरें काफ़ी देर से गर्दिश कर रही थी, पिछले 1-2 सालों से, कि अर्जेंटीना पाकिस्तान के जो तैयारे हैं इसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन कोई डील नहीं हो सकी। लेकिन अब बाकायदा तौर पर अर्जेंटीना ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील को बजट प्रपोजल में शामिल कर लिया है और उनकी जो पार्लियामेंट है उसमें उसको पेश कर दिया गया है। इंटरनेशनल खबरसा एजेंसियां दावा कर रही हैं, लेकिन दोनों हुकूमतों की तरफ से अब तक कोई कंफर्मेशन इस हवाले से नहीं दी गई। मुकम्मल खामोशी है, लेकिन एक बात तय है कि ये डील हो चुकी है, क्योंकि अब से कुछ टाइम पहले अर्जेंटीना का एक आला सतह का वफद पाकिस्तान आया था जिसमें बहुत ही उनके अहम बंदे थे और कहा जा रहा था कि उस वक्त वो JF-17 थंडर के लिए ही पाकिस्तान आए थे। और अब बाकायदा तौर पर 2022 का जो उनका बजट है उसके अंदर बजट ड्राफ्ट में अर्जेंटीना ने 64 मिलियन US डॉलर्स रख लिए हैं, यानी कि 12 JF-17 थंडर तैयारे अर्जेंटीना 64 मिलियन US डॉलर्स में पाकिस्तान से खरीदेगा। इसको ज़रा हम थोड़ा सा नैरो डाउन करें, कैलकुलेट करें, तो एक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो 55 मिलियन US डॉलर का पाकिस्तान अर्जेंटीना को फ़रोख्त करेगा, जो कि एक अच्छी कीमत है। दफाई लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान अर्जेंटीना को ये तैयारे फ़रोख्त कर रहा है। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर फाइटर जेट्स नाइजीरिया को सेल भी किए हैं। दुनिया के अंदर भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहा है। दफाई मैदान में हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि मुआशी जो हमारा मैदान है उसमें भी हम बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। JF-17 थंडर तैयारा जो आज इस लेवल पर पहुंचा है, इसकी इतनी ज़्यादा मार्केटिंग हो गई है, इसका क्रेडिट भारत को जाता है। जी हाँ, भारत का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि भारत को इसका सारा क्रेडिट जाता है, और भारत ना होता तो JF-17 थंडर तैयारा आज दुनिया में कहीं भी ना होता। इसकी वजह यह है कि JF-17 थंडर तैयारा पहली मर्तबा दुनिया में उसको एक्सेप्टेंस और उसकी जो मार्केटिंग है उस वक्त हुई जब 2019 में 26 फरवरी को जो एक वाक़या हुआ था, भारत की एक फेक एयर स्ट्राइक जो उसने बालाकोट पर की थी, उसके बाद पाकिस्तान के JF-17 थंडर की मार्केटिंग हुई। पाकिस्तान ने भारत के 2 फाइटर जेट्स तबाह किए, अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को, जिनका जो डिफेंस बजट है वो 70 बिलियन US डॉलर्स हैं, जहाँ पर हमारा 7 से 8 बिलियन US डॉलर है। हमने Su-30 को गिराया, हमने उनके MiG-20 को गिराया, उनका पायलट पकड़ा। अभिनंदन ने यहाँ पर कन्फेस किया। ये वो सारा का सारा इवेंट था जिसकी वजह से JF-17 थंडर पूरी दुनिया के अंदर फेमस हुआ। और इस ऑपरेशन के अंदर ये जो हमारा स्विफ्ट रिटॉर्ट इसको कहा जाता है, इस ऑपरेशन के अंदर सिर्फ JF-17 थंडर नहीं था, F-16 भी था और मिराज तैयारे भी थे। लेकिन क्योंकि F-16 एक पुराना तैयारा हो चुका है और JF-17 थंडर आज की टेक्नोलॉजी है, और इसका जो ब्लॉक 3 है इसके अंदर पाकिस्तान ने बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की हैं, क्योंकि जो JF-17 के पहले 2 ब्लॉक थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की।
ہم نے نارتھ وزیرستان میں اور جتنے بھی ہم نے آپریشن کیے، آپریشن رد الفساد، آپریشن ضرب عزم، اس میں جتنا زیادہ ہم نے F-16 کو یوز کیا اتنا ہی ہم نے JF-17 تھنڈر کو یوز کیا۔ اور ہمارے جو ڈیفنس انالسٹ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ JF-17 تھنڈر کی جو ایکوریسی ہے، اس کی جو پرفارمنس ہے، وہ F-16 سے کسی صورت کم نہیں ہے۔ 26 فروری 2019 کو جو ایونٹ ہوا، اس کے بعد پوری دنیا کے سامنے بھارت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب اس نے کہا کہ ہم نے پاکستان کا ایک F-16 گرایا ہے اور ہم نے بالا کوٹ میں 400 دہشت گرد 300 دہشت گرد مار دیے ہیں، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکی۔ جس کے بعد JF-17 تھنڈر کے بارے میں اسپیکولیشنز آنی شروع ہو گئی کہ دنیا کے بہت سارے ممالک اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ کیوں انٹرسٹڈ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر، لیکن اب تک ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ 6 سے 7 ایسے ممالک ہیں جو کہ JF-17 تھنڈر بائی کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ نائجیریا نے پہلے بائی کر لیے، اس کے بعد اب ارجنٹینا بھی بائی کر رہا ہے اور کچھ ممالک ہیں، لیکن پاکستان کے پاس جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ ابھی تک اتنی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ F-16 کے ساتھ JF-17 تھنڈر پاکستان کا فرنٹ لائنر ہے، ہم اسی کے اوپر انحصار کر رہے ہیں، تو ہم اپنے لیے بھی بنائیں گے اور پوری دنیا کو یہ ہم بنا کر بھی دیں گے۔ تو اس کے لیے پروڈکشن کوالٹی پاکستان کو بہت عمدہ کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ پروڈکشن جو ہے وہ تیز کرنی ہوگی تاکہ ہم دنیا کو بھی دے سکیں۔ دفاعی میدان میں یہ جو پاکستان کی کامیابیاں ہیں، اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان نے پچھلے 30-40 سال میں بہت زیادہ خود کو امپروو کیا ہے۔ 1965 میں جو ہوا، 1971 میں جو ہوا، ہم نے اس سے بہت زیادہ سبق سیکھا ہے۔ ہمارا لٹرلی ایک جو حصہ تھا بنگلہ دیش، اس کو الگ کر دیا گیا، وہ ہم سے ہزاروں میل کی دوری پر تھا، کوئی ہمارا بارڈر نہیں لگتا تھا، اس لیے پاکستان بیک فٹ پہ تھا اور بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا۔ اس وقت پاکستان ایک ننھا منھا بچہ تھا، لیکن آج پاکستان دنیا کی 7ویں 8ویں بڑی طاقت ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی ون آف دا بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، ہمارے پاس دنیا کے بہترین لوگ ہیں، لیکن بھارتی لوگ جو ہیں وہ کیونکہ انڈین میڈیا کو بہت زیادہ سنتے ہیں، بالی ووڈ سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اس وجہ سے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ 40% 50% جو JF-17 تھنڈر ہے وہ گراؤنڈڈ ہے، وہ آپریشنل نہیں ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رشیا کا ایک فیلڈ پروجیکٹ تھا جس کے نتیجے میں JF-17 تھنڈر پاکستان نے بنایا۔ لیکن جو بھی ہے ہم اس بحث میں نہیں جاتے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں سے بہت ساری باتیں غلط ہیں، جیسے کہ گراؤنڈڈ ہے، تو یہ گراؤنڈڈ نہیں ہے، اور اس کے بہت ہی بہترین ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ ارجنٹینا جیسے ممالک بھی اس کو بائی کر رہے ہیں، اور پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیارے جو ہے وہ دنیا میں فیمس ہو رہے ہیں۔ اس کا بھارت کو بہت زیادہ دکھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے تیجاس جو طیارے ہیں انہوں نے خود بنائے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا، لیکن یہاں پر پاکستان جس کو وہ کچھ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فیلڈ سٹیٹ ہے، ہم اتنے زیادہ ان سے آگے جا رہے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ ویڈیو کے اینڈ کے اوپر آپ کو سمجھ آئیں گی، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان اور ارجنٹینا کی یہ جو ڈیل ہے اور پاکستان نیوزی لینڈ کی جو سیریز ختم ہو گئی ہے، نیوزی لینڈ نے کینسل کی ہے، اس کا برطانیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے اور برطانیہ نے کس طریقے سے یہ ڈیل کی وجہ سے پاکستان کے جو میچز ہیں نیوزی لینڈ کے ساتھ ان کو کینسل کروایا ہے۔ تو ارجنٹینا جو ہے ان کی برطانیہ کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں۔ ارجنٹینا اس سے پہلے بھی مختلف ممالک کے ساتھ فائٹر جیٹس کے لیے ڈیلز کرنے کی کوشش کر چکا ہے، لیکن فنڈز کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ جو اچھے ایئر کرافٹس ہیں جو کہ برطانیہ کے لیول کے ہوں ان کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ ایک بڑی کنٹری ہے، ان کا $45 بلین ان کا ڈیفنس بجٹ ہے، جبکہ جو ارجنٹینا ہے ان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ صرف $3 بلین ہے۔ تو اس لیول کا ایئر کرافٹ لینے کی کوشش کی، لیکن فنڈز کی کمی کی وجہ سے وہ نہیں لے سکے، اور دوسری بڑی وجہ اس میں یہ تھی کہ برٹش جو ہے ان کا بہت زیادہ مداخلت، برطانیہ نے بہت زیادہ انفلوئنس کیا دوسرے ممالک کو کہ آپ ارجنٹینا کو یہ ایئر کرافٹس نہ دیں، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی ایئر کرافٹس نہیں لے سکے۔ تو ان کو ایک ایسا ایئر کرافٹ چاہیے تھا جو کہ برطانیہ کے لیول کا ہو اور اس کی پرائس بھی کم ہو، تو ان کے پاس یہ آپشن آیا JF-17 تھنڈر، اور انہوں نے اس کو اس وقت کنسیڈر کیا جب پاکستان نے ایک 4th جنریشن کا Su-30 انڈین جو ہے وہ گرا دیا، اور اس کی جو پرائس ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہے۔ تو ارجنٹینا کے لیے JF-17 تھنڈر سے عمدہ آپشن نہیں ہو سکتا تھا، تو ارجنٹینا اس وجہ سے پاکستان سے بائی کرنا چاہتا تھا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ برطانیہ اور ارجنٹینا کا ایشو کیا ہے۔ اصل میں برطانیہ اور ارجنٹینا کا ٹیریٹوریل ایشو ہے۔ فاکلینڈ آئی لینڈز کے نام سے ایک علاقہ ہے جو کہ ارجنٹینا کے بارڈر کے قریب ہے، اس کے اوپر دونوں ملک اپنا کلیم کرتے ہیں۔ برطانیہ اور ارجنٹینا کے درمیان اسی ایریا کی وجہ سے، اسی آئی لینڈ کی وجہ سے
بہت زیادہ کشیدگی رہتی ہے۔ یہ جو فاکلینڈ آئی لینڈس ہیں، ان کی اگر میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی ہسٹری شیئر کروں تو برطانیہ ان آئی لینڈس پر 1690 سے اپنی سوورینٹی کلیم کرتا ہے، یعنی تب سے جب وہ پہلی مرتبہ ان لینڈس کے اوپر گئے تھے، اور 1883 سے لگاتار یہاں پر لیگلی یا اللیگلی جو برطانیہ ہے اس کا قبضہ رہا ہے، اس کے کنٹرول میں رہا ہے۔ لیکن ارجنٹینا بھی اس پر اپنا کلیم کرتا ہے۔ اگر آپ میپ کے اوپر دیکھیں، آپ کو اسکرین پر میں دکھا رہا ہوں، تو جو فاکلینڈ آئی لینڈس ہیں یہ ارجنٹینا کی سرحد کے قریب ہیں، بہت قریب ہیں، جبکہ جو برطانیہ کی سرحد ہے وہ فاکلینڈ آئی لینڈ سے سینکڑوں میل دوری پر ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو برطانیہ ہے وہ اس کے اوپر کلیم کرتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ایک خاص ٹائم میں، اب سے اگر ہم کوئی 100 سال پہلے چلے جائیں، تو دنیا کے بہت سارے حصے ہیں جہاں پر جو برطانیہ ہے وہ قابض تھا، جیسا کہ سب کانٹیننٹ پہ تھا۔ جب گورے یہاں سے گئے تو اس کے بعد یہاں پر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش 3 ملک وجود میں آئے۔ اسی طرح یہ جو فاکلینڈ آئی لینڈس ہیں اس کے اوپر بھی برطانیہ کا قبضہ تھا، لیکن ارجنٹینا اس کے اوپر اپنا کلیم کرتا ہے، اور ارجنٹینا اور برطانیہ کے درمیان یہ جو ایریا ہے اس کے اوپر جنگ بھی ہو چکی ہے۔ لیکن دنیا کے اندر بہت سارے ایسے بڑے بڑے مسئلے ہیں جن مسئلوں کی جو جڑ ہے، قصوروار ہے، وہ برطانیہ ہے، جس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ اگر سب کانٹیننٹ کی جو تقسیم ہے، اس کی جو پارٹیشن تھی، اس کو صحیح طریقے سے کیا جاتا تو آج کشمیر کا ایشو نہ ہوتا۔ کشمیر کا آج اتنا بڑا جو دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے میرا خیال میں، ٹیریٹوریل حساب سے اگر دیکھیں تو اس کی جو واحد ریزن ہے وہ برطانیہ ہے۔ وہ لوگ یہاں سے چلے تو گئے، لیکن 2 ایٹمی طاقتوں کو آپس میں لڑنے کے لیے مستقل طور پر چھوڑ گئے۔ برطانیہ جو ہے اس کی ایک غلطی کی وجہ سے آج کشمیر دنیا کا سب سے بڑا نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے۔ دنیا کی 7-8 ارب آبادی کو اس ایریا کی وجہ سے ہر وقت خطرہ ہے۔ ایک ایسا ایریا ہے کشمیر جس کو تینوں جانب دنیا کی 3 ایٹمی طاقتیں ہیں، ایک طرف انڈیا ہے، دوسری طرف پاکستان ہے، اور تیسری طرف چائنا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تینوں ممالک ایسے ہیں جو کہ اس ٹیریٹری کو کلیم کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات اس میں ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے شاید کشمیر کی آج تک بچت ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کے کیونکہ بہت اچھے ریلیشن ہیں، اور چائنا سارے کے سارے کشمیر کے اوپر اس کو اپنی ٹیریٹری کلیم نہیں کرتا، ان کا ایک خاص حصے کے اوپر وہ اپنی ٹیریٹری اس کو کلیم کرتا ہے، اور پاکستان جو ہے اس کے اوپر رضامند ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 پارٹیز ہیں جو کہ اس کے اوپر کلیم کر رہے ہیں، پاکستان اور چائنا ایک سائڈ پہ ہے اور انڈیا دوسری سائڈ پر ہے۔ لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ اگر تینوں ملک اس سارے کے سارے ایریا کے اوپر اپنا کلیم کر رہے ہوتے تو کیا ہوتا؟ خیر آگے بڑھتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ 1982 میں اپریل کے مہینے میں ارجنٹینا کی جو ملٹری فورسز ہے انہوں نے ان فاکلینڈ آئی لینڈس کے اوپر چڑھائی کر دی۔ 2 مہینے تک یہاں پر لڑائی ہوتی رہی، جس کے بعد بالآخر برطانیہ نے ارجنٹینا کو شکست دی، اور برطانیہ کے لیے یہ آئی لینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ برطانیہ یہاں پر کافی ٹائم سے نیول بیسز بنانا چاہتا تھا۔ جب یہ وار ختم ہوئی اس کے بعد انہوں نے 1985 میں یہاں پر اپنی نیول بیسز بنا لی اور ان کو فنکشنل کر لیا، جس کے بعد اب تک یہ جو ایریا ہے یہ برطانیہ کے کنٹرول میں ہے۔ یہاں پر جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 3 سے 4 ہزار ہیں، اور برطانیہ کی یہ ایک اوورسیز ٹیریٹری ہے۔ اب آپ کو سارا سمجھ آ گیا ہوگا کہ برطانیہ اور ارجنٹینا کا کیا مسئلہ ہے، وہی مسئلہ ہے جو پاکستان اور انڈیا کا ہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس لیول کی کشیدگی ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو ایک مزید بات بتانی ہے جس سے آپ کو ساری کڑیاں ملتی ہوئی نظر آئیں گی۔ نیوزی لینڈ کی جو سیریز ہے اس کو کیوں ختم کیا گیا، اب وہ اس کے ساتھ میں آپ کو لنک کر کے بتاتا ہوں، اور JF-17 تھنڈر یہ سارا کا سارا معاملہ کیا ہے۔ تو 5 آئیز کے نام سے ایک انٹیلیجنس الائنس ہے جس میں 5 ممالک ہیں۔ ایک الائنس ہے جس میں 5 ممالک ہیں، جن میں امریکہ، برطانیہ، اس کے بعد آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، جو انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں، انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اور ان کا یہ ایک الائنس ہے۔ تو نیوزی لینڈ کی ٹیم جب پاکستان میں تھی تو اس کو یہ جو 5 آئیز انٹیلیجنس الائنس ہے اس کی طرف سے تھریٹ کیا گیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو جعلی انٹیلیجنس دی گئی۔ ان دونوں باتوں میں سے ایک ہے، یا تو جعلی انٹیلیجنس دی گئی یا اس کو فورس کیا گیا کہ آپ اپنی ٹیم کو واپس بلا لیں، اور یہ ساری کی ساری ایک ڈرٹی پولیٹیکل گیم تھی، اس میں کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا۔ یہ بات میں آپ کو ابھی پروو کرتا ہوں۔ اگر کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہوتی تو نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آتی ہی نہ، کیونکہ ویسے بھی وہ 16، 17، 18 سال کے بعد پاکستان آ رہے ہیں، اور آسٹریلیا تو شاید 1998 کے بعد پہلی بار پاکستان آئے گا، یعنی کہ یہ گورے پاکستان میں کافی ٹائم سے نہیں ہے۔
تو اب جب یہ لوگ آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سیکیورٹی وفد یہاں پر آئے تھے، سیکیورٹی کے حوالے سے یہ مطمئن ہوئے، اس کے بعد ان کی ٹیم پاکستان آئی۔ جب نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں تھی تو اس دوران پاکستان اور ارجنٹینا کی یہ جو JF-17 تھنڈر کی ڈیل ہے یہ سامنے آنا شروع ہوئی، اور دنیا کے سامنے تو اب بھی نہیں آئی، ظاہر ہے عام لوگوں کو تو ہم نے صرف خبروں میں سنا ہے، لیکن برطانیہ جو کہ ایک ملک ہے، بڑا ملک ہے، اس تک یہ بات پہنچ چکی ہوگی کہ یہ ان کی ڈیل فائنل ہو چکی ہے۔ تو برطانیہ نے پاکستان کو فورس کیا کہ آپ ارجنٹینا کے ساتھ یہ ڈیل نہیں کر سکتے، آپ اس ڈیل کو کینسل کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ برطانیہ اور ارجنٹینا کا فاکلینڈ آئی لینڈز کے حوالے سے بہت بڑا ایشو ہے، اور اگر پاکستان JF-17 تھنڈر طیارے ارجنٹینا کو فروخت کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی ارجنٹینا برطانیہ کے خلاف استعمال کرے گا۔ جب پاکستان نے ریفیوز کر دیا کہ ہم یہ ڈیل لازمی کریں گے تو اس کے بعد برطانیہ نے فائیو آئیز انٹیلیجنس الائنس کا استعمال کرتے ہوئے، جس کا نیوزی لینڈ بھی ممبر ہے، اس کو تھریٹ کیا یا جعلی انٹیلیجنس کے ذریعے سے ان کی جو ٹیم ہے ان کو میچ سے کچھ گھنٹے پہلے واپس بلا لیا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم اگر پاکستان نہ بھی آتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ بہت ساری ٹیمیں جو نہیں آ رہی، لیکن یہاں پر آ کر تماشائی گراؤنڈ کے باہر کھڑے ہیں، اچانک یہاں سے جب وہ واپس جانا ہے تو اس کا پاکستان کرکٹ کو بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ یہ اتنا بڑا ایشو تھا کہ 2009 میں جب سری لنکا ٹیم کے اوپر حملہ ہوا تھا، یہ اس کے بعد شورلی سب سے بڑا ایونٹ تھا پاکستان کی کرکٹ میں، اور اتنا بڑا ایونٹ تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان کو اس میں آنا پڑا، اور ان کو نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہے ان کو کال کرنی پڑی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ 3 سال ہو گئے انہیں پرائم منسٹر بنے ہوئے، وہ کبھی PSL کے فائنل تک میں نہیں آئے، وہ کرکٹ میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں لیتے اب، کیونکہ ان کے پولیٹیکل بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن وہ تاجکستان میں تھے، وہاں سے ان کو کال کرنی پڑی نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو۔ یہ اتنا بڑا معاملہ تھا، اور اس کے بعد بھارت کے بھی بہت سارے انٹرسٹ ہیں کہ پاکستان JF-17 تھنڈر کو فروخت نہ کرے، کیونکہ جیسے جیسے JF-17 تھنڈر کی فروخت بڑھے گی یا وہ دنیا میں فیمس ہوگا، کیونکہ یہ ایک پرٹیکولر واقعے کی وجہ سے، ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے JF-17 تھنڈر جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے اور وہ بھارت کے ساتھ جڑا ہے۔ جب بھی اس واقعے کا ذکر ہوگا تو انڈیا کو شرمندگی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے انڈیا پاکستان میں کرکٹ جو ہے اس کو سبوتاژ کرتا آیا ہے۔ ہم نے KPL کروایا تو بھارت نے جتنے بھی انٹرنیشنل پلیئر تھے سب کو وڈرا کروا دیا۔ اس کے بعد پاکستان میں کرکٹ کے حوالے سے بہت ساری خبریں آتی رہی ہیں، بہت سارے پلیئرز کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ پاکستان جائیں گے PSL کھیلیں گے تو آپ کو IPL میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ اور اب جب پاکستان اور نیوزی لینڈ کی سیریز تھی تو تب بھی انڈیا نے اسی طریقے کی ایک گندی گیم کھیلی، اور جو ان کے پلیئرز تھے نیوزی لینڈ کے ان کو IPL میں کھلایا گیا، جبکہ ان کی جو نیشنل ٹیم ہے وہ دنیا کی ایک بڑی ٹیم کا دورہ کر رہی ہے۔ اس سارے واقعے کے بعد ایک بات کنفرم ہے کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیمز بھی پاکستان کا دورہ فیوچر میں کرتی نظر نہیں آتی۔ انگلینڈ نے تو اگلے مہینے آنا تھا لیکن وہ نہیں آئے گی، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ انگلینڈ کی انٹیلیجنس کی وجہ سے ہی نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس گئی ہے، تو وہ اپنی ٹیمز کو ہی خود پاکستان میں کیوں بھیجیں گے؟ اور دوسری ریزن اس میں یہ ہے کہ فائیو آئیز انٹیلیجنس جو الائنس ہے اس کے اندر نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا دونوں ہی ممبرز ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا، نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس چلی گئی اور اس کے بعد فوراً سے انگلینڈ کی ٹیم 2 T20 میچز کھیلنے کے لیے پاکستان آ جائے۔ 17 ستمبر کو پاکستان میں جو بھی ہوا، نیوزی لینڈ نے جو بھی ایک گندی حرکت کی، یہ صرف کرکٹ تک بات نہیں ہے۔ پہلے تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کو انٹیلیجنس ملی ہے، لیکن جب یہ ساری اب خبریں سامنے آ رہی ہے، یہ ارجنٹینا کی ڈیل ہے، اس کے بعد یہ فائیو آئیز انٹیلیجنس جو کہ انہوں نے خود ہی کنفرم کیا ہے کہ ہمیں یہاں سے انٹیلیجنس ملی ہے، تو ایک بات کنفرم ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اور گندی پولیٹیکل گیم ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ وکٹم ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو بھی ہو رہا ہے، طالبان کا ٹیک اوور ہے انڈیا کی طرف سے، اور جو دوسری لابیز ہیں ان کی طرف سے پاکستان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات کنفرم ہے جو کہ پرائم منسٹر عمران خان نے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو جب کال کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ انڈین جو ہے وہ اس کے اوپر بڑا مذاق اڑا رہے تھے کہ ISI دنیا کی سب سے بیسٹ ایجنسی کیسی ہے۔ ان کے ایک نیوز چینل کا میں دیکھ رہا تھا، وہ اینکر ہنس رہا تھا، تو ان کو بھی پتہ ہے کہ طالبان نے جب افغانستان میں ٹیک اوور کیا تو سب سے پہلا جس نے ایمبیسیز اپنی بند کیے، قونصل خانے بند کیے، اس کا نام انڈیا تھا۔ یہ وہاں سے دم دبا کر بھاگے ہیں، اور ISI دنیا کی بیسٹ ایجنسی اس وجہ سے ہے کیونکہ ISI نے اکیلے افغانستان کے اندر CIA، موساد، MI6 اور NDS سمیت دنیا کی بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کو شکست دی ہے۔
इंडियन प्रॉक्सीज, अमेरिकन प्रॉक्सीज, ब्रिटिश प्रॉक्सीज, सबको ISI ने वहाँ पर शिकस्त दी है। और अमेरिका दुनिया में अपने आप को सुपर पावर कहलाता है और वो यहाँ से जलील होकर गया है। वो मीडिया के ऊपर चाहे ना सही, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने नहीं बल्कि ISI ने अमेरिका को शिकस्त दी है। तो ये एक बहुत बड़ी और गंदी गेम है। इसमें पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे अभी और भी वार होंगे, लेकिन हम लोगों ने घबराना नहीं है। हम लोग ही ऐसे हैं, हमने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, हमने दूसरों की जंगें लड़कर भी कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमें घबराना नहीं है। ये सारी की सारी ब्लैकमेलिंग थी और इसके अलावा आगे भी ब्लैकमेलिंग होती रहेगी। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पहली मर्तबा हौसला दिखाया, जिगरा दिखाया और दुनिया की सुपर पावर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि हम आपके लिए मज़ीद कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम आपको अड्डे भी नहीं देंगे, हम आपकी अफ़गानिस्तान से निकलने में मदद कर सकते हैं, जो कि हमने की भी। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान जो है वो इनके निशाने के ऊपर है और ये लोग बाज नहीं आएंगे। हर तरीके से पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जाएगा और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दुनिया के जो सेफ़ ममालिक हैं उनमें शुमार होता है। कम से कम इंडिया से ज़्यादा सेफ़ है। अगर क्राइम रेशो वहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान उनसे ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जो है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की सैंक्शंस हैं। पाकिस्तान जो अभी भी FATF की ग्रे लिस्ट में है बगैर किसी वजह से। इस वीडियो को इसी पॉइंट के ऊपर ख़त्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के साथ जो हुआ है, बोर्ड को चाहिए पहले तो कोई एक्शन ले, कुछ फॉरेन प्लेयर्स को यहाँ पर बुलाए और मैचेस करवाए। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान टीम को अब T20 वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दुनिया को आप बताएं T20 वर्ल्ड कप जीत कर कि हम दुनिया में एक बेहतरीन टीम है और दुनिया की क्रिकेट पाकिस्तान टीम के बगैर मुकम्मल नहीं होती। ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है दुनिया को जवाब देने का। और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर ये है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह किसी के सामने नहीं झुकेगा। इस वीडियो के मतलब आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अगर फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक और फॉलो कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।